सफर 1495 जुमा का दिन है। हम आपकी मक्की मस्जिद में सारे जमा हैं। दुआ करें कि अल्लाह पाक थोड़े से उसकी किसी की बात में करने की तौफीक नसीब फरमाए और फिर अल्लाह पाक हम सबको उन बातों के इस्लामी साल के कैलेंडर के 12 महीने और ये 12 महीनों का कैलेंडर जिस दिन अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान को बनाया उसी दिन अल्लाह पाक ने बनाया। फिर इसी कैलेंडर को देखते हुए दूसरी कौमों ने अपने अपने साल के कैलेंडर 12 मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना और ज़िलहज इस्लामी कैलेंडर का 12वां। उलमा ने ये बात लिखी है कि अगर 12 महीने अल्लाह ही ने बनाए तो इनके नाम किसके? तमाम उलमा ने लिखा है कि जो बनाने वाला होता है वो उस चीज़ का नाम मुझे लिखता है, ये अल्लाह ही रखे हुए और ये 1400 साल से नहीं बल्कि जिस दिन अल्लाह पाक ने ज़मीन और आसमान को बनाया उसी दिन अल्लाह पाक ने 12 महीने। ये 10वें सिपारे में सूरह तौबा में आयत आती है इन्ना इद्दतुश्शुहूर बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के यहाँ कितना आशरा 12 महीने यौम खलक़स समावाति वल अर्द जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया था 12 महीने बनाया मिन्हा अर्बाअतुन हुरुम। फिर उन 12 महीनों में से 4 महीने इहतराम वाले, बुजुर्गी वाले, इज्जत वाले और शान वाले। एक उनमें से रजब का महीना शुमार होता और बाकी 3 महीने लगातार हैं ज़िलक़अदा से हज और मुहर्रम। ये 4 महीने कुरान पाक की आयत में रोशनी में 12 महीनों में से इज्जत वाले और इकराम वाले। जिस महीने से आकर हम गुजर रहे हैं इस महीने का नाम है सफर। स्वाद के साथ सीन के साथ सफर हो तो वो चलना होता है, स्वाद के साथ सफर हो तो इसका माना गुजारा होता है। ये इधर से मुहर्रम का पड़ोसी है, इससे पहले मुहर्रम और ये इधर से रबीउल अव्वल का पड़ोसी है, अगला महीना रबीउल अव्वल। अगरचे रबीउल अव्वल उन 4 महीनों में अल्लाह ने शुमार नहीं किया जो इहतराम वाले। सवाल होता है कि अल्लाह ने रबीउल अव्वल को क्यों नहीं रखा? इसलिए कि मुसलमान को रबीउल अव्वल में जश्न बनाते हैं, जड़ियाँ लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उन इहतराम वाले महीनों में ये रबीउल अव्वल क्यों नहीं? तो ये आपकी और मेरी जिंदगी में आमतौर पर चलता है कि कभी शादी ब्याह आते हैं तो अपने जो होते हैं खास प्यारे उनको कार्ड देने की जरूरत ही नहीं है, कार्ड उन्हीं को दिए जाते हैं जो और होते हैं और अपनों को पता होता है। लेकिन आजकल तो वो अपने अपने भी नहीं रहे, अपनों को भी कार्ड न दे तो नाराज हो जाते हैं। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको कहने की जरूरत नहीं होती, हर किसी को पता है ये बड़े। हर किसी मुसलमान को पता है कि रबीउल अव्वल बड़ा महीना और रमजान भी इन 4 महीनों में नहीं, ये भी अल्लाह की शान है। वो भी हर मुसलमान को पता है कि रमजान मुबारक की शान क्या है। तो इन 4 महीनों में इन 2 महीनों के गिनने की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह ने इसलिए गिना ही नहीं कि हर मुसलमान जानता है कि रमजान के महीने की शान क्या है और हर मुसलमान जानता है रबीउल अव्वल के महीने की शान क्या है।
انہی مہینوں کو بیان کیا جن کی شان بیان کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال یہ سفر کا مہینہ ادھر سے محرم ہے جو حرمت والا ہے، اور ادھر سے ربیع الاول ہے جو شان والا ہے، یہ دونوں کا پڑوسی ہے۔ اور پڑوسی کا جو مقام ہے ہماری شریعت میں، ہمارے قرآن و سنت کے اوراق اور کاغذات، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑوسیوں کی عظمت اور شان کو بیان کیا، ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی یوں نہ کہتے کہ تمہاری وراثت میں بھی پڑوسی رکھتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو تہجد بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، اس کی ساری نمازیں برباد کر دی جائیں گی جب تک وہ پڑوسی کو رائے نہیں۔ پڑوسی کا ایک اپنا مقام ہے شریعت۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتے، یہودی اپنا گھر بیچنے لگا تو گھر تھا 5-4 ہزار کا، اس نے قیمت لگائی 50 ہزار۔ لینے والوں نے کہا یہودی سے کہ بھائی تیرے مکان کی قیمت تو 4-5 ہزار ہے، اتنی قیمت کیوں بتا؟ وہ کہنے لگے کہ پڑوس نہیں دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے امام کا پڑوس ہے، میں پڑوس کی وجہ سے اس کی قیمت، اس مہینے کی قیمت بھی پڑوس کی وجہ سے۔ بعض مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نہ جاننے کے، جو سمجھ میں آئے وہ صرف ایک بات کہ اس ماہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بیمار کیا، اور وہی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال حق کی سبب ہے، روضہ پاک میں جانے کا سبب ہے، جس وجہ سے بعض مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وقت مختصر ہے تھوڑا سا، میں چاہوں گا کہ آج اس موضوع میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 23 سال کی ہے، 13 سال مکے میں گزاری اور 10 سال مدینے میں۔ آپ نے اپنی یہ 23 سالہ زمانہ نبوت ایک حج فرما، زمانہ نبوت سے پہلے کچھ حج فرما جن کا تاریخ اسلام نے ذکر دیا، عمرے بھی کیے جن کا تاریخ اسلام نے ذکر دیا، کعبے کے طواف بھی کیے، بعض جگہ ان کا ذکر خیر ملتا ہے، بعض جگہ ان کا ذکر خیر ملتا نہیں۔ حج فرض ہوا سن 9 ہجری میں، کب؟ آپ کا مدینے میں 9واں سال، اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا۔ جو بھی حج ہوتا تھا وہ جاہلیت کے طریقوں میں ہوتا تھا، مکے کے کافر کرتے تھے اپنا مشرکانہ اور کافرانہ طریقوں سے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوبکر صدیق کو مدینے سے روانہ فرمایا کہ مسلمانوں کو خود جا کے اس سال حج کا ہوگا، آپ خود تشریف نہیں دیں۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق روانہ ہو گئے حج کے لیے قافلہ لے کے، تو پیچھے سورہ توبہ کی کچھ آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو حج سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو وہ آیات دے کر مکی کی طرف روانہ کیا، ارشاد فرمایا حج تو ابوبکر صدیق کرائے گا، لیکن تو نے کھڑے ہو کر ان آیات کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب 10واں سال مدینے کا آیا اور 11واں سال زندگی کا جو تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہینے اس دنیا میں گزارے، جس کو آپ محرم اور صفر کہتے ہیں۔ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک۔
سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,10,000 یا 1,40,000 صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ مدینے سے جب چلے تو 1,07,000، پھر راستے میں لوگ ملتے گئے تو حج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,40,000 اعلان فرما کر حج فرما کہ سارے لوگ میرے ساتھ حج کرو، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے حج کا طریقہ اور مسئلے سیکھو، نہ جانے آئندہ میں تمہیں سکھانے کے لیے اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں۔ 14 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ میں حج کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جس کو جحفہ کہتے ہیں، مکے سے تقریباً 100 کلومیٹر کے پاس ہے۔ یہ عراق والوں کے لیے میقات ہے جہاں سے وہ حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے وہ جو یہ محرم والے ہیں یہ بھی وہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ باقی ساری امت اور جگہوں سے احرام باندھتی ہے، وہ وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، اس زمانے میں تالاب تھا پانی جس کو خم کہا جاتا تھا، اور علاقے کا نام غدیر تھا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام نے حضرت علی کی حج کے زمانہ میں شکایات لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعض مسائل کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی برات کا وہاں اعلان فرمایا۔ اور یہ جو آپ قوالوں سے سنتے ہو نا، میرا سنم سے من کنت مولا علی مولا علی 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 علی، جو صبح صبح قوالی سنتے ہو، یہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر، جو بعض روایات میں، اگرچہ ان روایات کو ہمارے محدثین نے نہیں مانا، سب نے کہا یہ صحیح ہے، من کنت مولا علی مولا، جس کا علی دوست، جو علی کا دوست وہ میرا دوست ہے، جو علی سے محبت رکھے گا میں اس سے محبت رکھوں گا، جو علی سے دشمنی کرے گا اس سے میری دشمنی ہوگی۔ یہ لوگ کہتے ہیں وہ خلافت کا اعلان ہے، جبکہ حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں۔ خلافت کا اتنے بڑے معاملے کا اعلان کرنا ہوتا تو حضور حج کے موقع پر کرتے۔ میدان عرفات میں جب 1,40,000 بندہ تھا، واپسی میں تو تھوڑے سے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی اعلان کرنے کی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرتے تو کعبے میں کھڑے ہو کر، نہ کہ چھوٹے سے تالاب کے کنارے پر چھوٹے سے بندوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرتے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ، اس مہینے کی سفر کی آخری بدھ کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت المقی تشریف لے گئے مدینے کی قبرستان۔ اہل قبرستان کے لیے آپ نے دعائیں مغفرت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے قبرستان سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بتایا کیا ہوا؟ زور سے سر میں لگا۔ اور ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں 100 نمبر کا بخار ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے نبی کو 200 نمبر کا بخار ہوتا ہے۔ تمہیں 1 کانٹا چبھے اس کی تکلیف ہو تو نبی کو 100 کانٹے چبھنے کی تکلیف ہو۔ نبی کو اللہ پاک جہاں خوشیاں زیادہ دیتا ہے، جہاں راحتیں زیادہ دیتا ہے، جہاں سکون زیادہ دیتا ہے، وہی اللہ پاک اپنے نبیوں کو دکھ بھی بڑھا کے دیتا ہے، اس لیے کہ نبی کا مقام الگ ہے۔ نہ آپ میں سے کوئی نبی جیسا، نہ ہمارے بڑوں میں سے کوئی نبی جیسا۔ جو کہے کہ نبی ہمارا جیسا، اس سے تو پہلے درجے کا بے ایمانی پڑی۔ جہاں انعامات کی نبی پر بارش ہوتی، وہی اللہ پاک تکلیفوں اور دکھوں میں بھی نبی کو زیادہ مبتلا۔ بخار ہوا اس مہینے کی آخری بدھ، جس وجہ سے لوگ اس مہینے کو محفوظ سمجھتے کہ یہ سفر کا مہینہ محفوظ ہے۔ اور سفر کا معنی میں نے آپ کے سامنے کیا، ایک ہوتا ہے سفر سین کے ساتھ کہیں آنا جانا،
ایک ہوتا ہے سواد کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے رنگ روپ. کیا قرآن نے رنگ کا معنی ایک اور بھی کیا، فرمایا صبغۃ اللہ، ایک اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغا، اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک نبوت کا رنگ ہوتا ہے، اور نبوت کے رنگ جیسا کس کا رنگ ہوتا ہے؟ آگے چلو، ایک صحابی کا رنگ ہوتا ہے، صحابی کے رنگ جیسا کسی کا رنگ. ایک اہل بیت کا رنگ ہوتا ہے، وہ کسی اور پر نہیں چڑھتا. ایک نبی کی ازواج کا رنگ ہوتا ہے، وہ کسی اور کی زوجہ پہ نہیں چڑھتا. ایک اولیاء کا رنگ ہوتا ہے، وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا. ایک ایمان والے کا رنگ ہوتا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. جب ہم چھوٹے ہوتے، ہم تو نہیں چھوٹے، مہینے بعد کلی کرانے والا کرنے والا گلیوں میں آ کے آواز لگاتا تھا، بھانڈے کلی کرا لو. ہوتے تھے. ہماری مائیں بہنیں گھر سے برتن نکالتی تھی، کلی کرا لو. اور کبھی کبھی کوئی ماں بیٹی کہتی تھی کلی کرنے والا، پچھلے سال بھی تو آیا تھا، میں نے برتن کلی کرائے، رنگ اتر گیا، اب کی بار آیا ہے ایسا رنگ لگانا یہ رنگ کبھی نہ اترے. پھر کلی کالا کہتا بی بی میں تو ایسے ہی رنگ کرتا ہوں جو اتر جائے. نہ اترنے والا رنگ تو یا میرے اللہ کا ہے یا میرے مصطفیٰ کا ہے. جتوں لگدا گیا رنگ لیندا گیا، جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، کوئی عثمان بنیا حیات سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا. جڑے آندے گئے 1400 سال پہلے پاک نبی نے ہاتھ لگا کے رنگ لگایا. قیامت تک نہیں اترا، نہ اترے گا، بلکہ قیامت کے دن بھی اور جنت میں بھی وہ رنگ نہیں اترنا. سبحان اللہ. برتن کلی کرایا، سال ہو گیا لیکن رنگ اتر گیا. کلی کرنے والا کہتا ہے بی بی میرا تو رنگ کچا، میں بھی کچا، آپ بھی کچے میں بھی کچا. رنگ پکا اس کا کہو بے شک، یا کرنے والے نے جس کو رنگ لگایا وہ آج تک رنگ اترا نہیں. لوگ اس مہینے کو اس لیے منحوس سمجھتے ہیں کہ وجود کو بخار، یہ سر میں درد، اور درد کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار، اور بخار بھی اتنی شدت کا تھا کہ جیسے میں نے پہلے کہا اگر آپ کو 100 نمبر کا بخار ہے تو نبی کو اللہ 200 نمبر کا بخار. آپ کو اگر 101 نمبر ہے تو پھر نبی کو اللہ پاک 202 نمبر کا بخار. حدیث کی اس بیماری کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 دن نمازیں خود پڑھانی تک کی. 4 دن اس مہینے کے تھے اور 7 دن ربیع الاول. 11 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11واں دن آیا عشاء کی نماز پڑھا. بخار اور سر کا درد اتنا شدید ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے.
آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا جاؤ مدینے کے 7 کنووں میں سے ایک مشک پانی کی بھر کے لاؤ۔ 7 کنووں کا پانی منگایا گیا، ایک ٹپ پہ ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنووں کا ٹھنڈا پانی ڈالا۔ یہ بھی ایک سنت ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر کہتے ہیں بخار میں نہانا نہیں، لیکن ٹھنڈے پانی سے بخار کی حالت میں نہانا سنت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں میری بات سن رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانا چاہا نہانے کے بعد عشاء کی نماز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے نہا کے اٹھے تو گر گئے، نہیں کر سکتے۔ فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو نماز پڑھائے، توجہ دینا میرے پاس۔ 3 بار عشاء فرمایا۔ اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، زور سے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں کھاتے میں لکھی جاتی ہیں، ایک دفعہ اگر کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر جمعے والے دن کہو تو سیدھا روضہ پاک ہے، سیدھا۔ باقی دنوں میں کہو تو فرشتے تھیلیوں میں لپیٹ کر، حضور نے فرمایا فرشتے گھر گھر گھومتے ہیں سبز رنگ کی تھیلیاں، کسی نے درود پڑھا فرشتے نے بند کی۔ سوموار والے دن، جمعے والے دن میری امت کے سارے درود قبر میں میرے اوپر پیش ہوتے ہیں، ایک ایک کا نام لیا جاتا ہے، ایک ایک کے ابے کا نام لیا جاتا ہے، فلاں نے پڑھا، فلاں کے بیٹے نے پڑھا، لیکن جب جمعے والے دن پڑھتی ہوں تو سیدھا درمیان میں کسی واسطے کی لوڑ نہیں ہوتی۔ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھو۔ اور عائشہ نے 3 بار سننے کے بعد ارشاد فرمایا میرا ماں باپ قربان ہو جائے گا، ابو بکر سے نماز نہ پڑھواؤ، چھوٹے دل کا بندہ ہے، نرم دل کا بندہ ہے، مصلی پہ کھڑا ہوگا آپ کی بیماری کا خیال کر کے گر جائے گا، نماز نہیں پڑھنا چاہتا۔ آپ نے پھر فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اب میں عائشہ نے پھر کہا، آپ نے فرمایا تم بھی وہی ہو جو یوسف کے زمانے میں، جب میں کہہ رہا ہوں پڑھائے، مجھے نہیں پتا اس کا دل کیسا ہے۔ اور اگلی بات سنو، زبان میری ہے، بات میرے اللہ کی، کہے میں رہا ہوں، پہلوان مجھ سے میرا اللہ رہا ہے۔ نبی تو بولتے ہی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، دیکھنے میں ہاتھ نبی کے ہوتے ہیں، طاقت خدا کی ہوتی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی بولتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں بولتا ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت، میرا نبی تو مٹی نہیں پھینکتا، تو پتھر نہیں پھینکتا، ولکن اللہ رما، وہ اللہ پھینکتا۔ جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، توجہ دینا، قرآن نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرا نبی تیرے ہاتھاں تے ہاتھ نہیں رکھ رہے بلکہ اللہ نے ہاتھاں تے ہاتھ رکھ، ید اللہ فوق ایدیہم، میرا نبی ویکھن وچ تیرا ہاتھ ہے، انہاں سارے ہاتھاں دے اوتے میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیری اکھ میری اکھ، تیری زبان میری زبان۔ میں کہا کرتا ہوں مکی مسجد والوں، نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم ہے ساری باتیں چھوڑو، نبی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں سرما میرا اللہ خود ڈالتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کے سر پر کنگیاں میرا خدا خود کرتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر بچے کی طرح میرا اللہ خود چلاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے لوریاں دے کے جس کو سناتا بھی میرا اللہ ہے، جس کو جگاتا بھی میرا اللہ ہے۔ کبھی کہتا ہے یا ایھا المزمل، ایک کمبل اوڑھنے والا قم اللیل، جی میں ماں اٹھا دیئے بال نونجے میں تینوں اٹھاواں، یا ایھا المدثر، اے رضائی اوڑھنے والا قم کھڑا ہو جا۔ اور اگلی بات بھی کہوں،
نبی وہ جس کی آنکھوں میں سرما رب ڈالے، صحابی وہ جس کی آنکھ میں سرما مصطفیٰ ڈالے، نبی وہ جس کے ماتھے میں خدا دکھتا ہے، صدیق وہ جس کے ماتھے میں مصطفیٰ دکھتا ہے، نبی وہ جس کی زبان پر اللہ بولتا ہے، صدیق وہ، فاروق وہ، عثمان وہ، علی وہ جن کی زبانوں پہ مصطفیٰ بولتا ہے۔ لوگوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کر اللہ کو جانا، اللہ کی قسم ہے ہم نے صحابہ کو دیکھ کر مصطفیٰ کو جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا مصطفیٰ ہے، نبی کہتے ہیں یہ میرے صحابہ ہیں۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے حضور کو اللہ نے معراج کیوں کرائی؟ صرف اس لیے کہ کتے آلیاں فرشتیاں نو اللہ دسنا چاہتا سی یہ میرا محبوب ہے، دیکھن تے سے میرا محبوب۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم پہلے عشاء یہ 4 دن رہتے تھے اس دنیا سے، دوسرے دن فجر کی نماز پڑھائی، ظہر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس، یہ حضرت عباس حضور کے چاچے کے بیٹے ہیں، ایک کا ہاتھ اس کے اپنا ہاتھ ایک اس کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ اس کے کندھے پہ رکھا، مجھے مسجد میں چلے چلو میں عشاء کی نماز جماعت۔ سبحان اللہ۔ اب حضور چل اس سے رہے تھے، انگلیاں ہیں نا پیروں پہ زمین پہ لٹک رہے، پاؤں زمین پہ نہیں رکھ پا رہے تھے، بخار اتنا آسان۔ آگے جماعت کھڑی ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ اب حضور جو تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے کہ نبی کا امام کون ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 نبی ان کا مقتدی، تو میں کیسے امام بن کے آگے کھڑا ہو جاؤں؟ پیچھے ہٹنے لگے تو نبی پاک کے موڈے پہ رکھتا، وہ پیچھے نہ ہٹ ہوئے تھے۔ اب حضور نے حضرت فضل بن عباس اور حضرت ان سے کہا کہ مجھے ابوبکر صدیق کے پہلو میں بٹھا، میں بیٹھ گیا۔ اب لگ رہا تھا صحابہ کہتے کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کے مقتدی تھے اور باقی صحابہ سارے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ نماز ہو گئی، حضور منبر پہ تشریف فرما، یہ عین بخار بیماری کی حالت کی 3 دن رہتے تھے دنیا سے جانے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، مہاجرین سے جو مکے سے آئے کہ یہ مدینے والے جو انصار ہیں نا، انہوں نے میری بڑی خدمت، سنو اگر ان سے کبھی تو غلطی ہو گئی تو میرے بعد ان سے لڑنا نہیں تو معاف کرو۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، بچوں اور غلاموں کا خیال رکھیں، اپنی اپنی نمازوں کا خیال رکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو میں نے اگر کسی پر زیادتی کی ہو تو مجھ سے بدلا لیں۔ چیخیں نکلی صحابہ، ایک صحابی گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ میں بدلا لینا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ دوسرے صحابہ اس کو کھینچ کے پیر اڑی کھڑی کر دی، سن تو صحیح نہ وہ کیا رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نے بدلا لینا۔ میرے پاک نبی نے پوچھا بتا، کہا ایک دفعہ آپ نے صفیں بنوائی، جہاد کی، میرا کرتا نہیں تھا، بنیان نہیں تھی، میرا سینہ مجھے سب سے آگے بڑھا ہوا تھا، آپ نے لاٹھی مار کر مجھے کہا کہ سب میں سیدھا ہو۔ وہ آج تک مجھے یاد ہے، آج آپ نے کہا بدلہ لے لو، میں نے بدلہ لینا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یار مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ آگے بڑھا بدلہ لینے کے لیے،
کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے قمیض اور بنیان نہیں پہنی ہوئی تھی، میرے پاک نبی نے کرتا مبارک اتارا، بنیان تو میرے پاک نبی نے کبھی پہنی نہیں، نہ سلوار پہنی نہ پجامہ پہنا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پر دھوتی باندھی، کرتا مبارک اتارا بدلہ لے لے، وہ آگے بڑھا، کبھی یہاں بوسے دیتا ہے، کبھی یہاں بوسے دیتا ہے، کبھی یہاں بوسے دیتا ہے، کبھی کندھوں پہ بوسے دیتا ہے، کبھی نبی کا ماتھا چومتا ہے، کبھی نبی پاک کے ہاتھ چومتا ہے۔ صحابہ حیران ہے یہ کیا بدلے لے رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یار دیر ہو گئی، مجھے بہت بخار ہے، جو بدلہ لینا ہے جلدی کر۔ وہ رو کر عرض کرتا ہے میرے ماں باپ آپ کے جوڑوں پر قربان ہو جائیں، میں نے بدلہ کیا لینا ہے؟ چوم چوم کر اپنے آپ پر جہنم کی آگ اور دھوئیں کو حرام کر رہا ہوں۔ آپ نے خود فرمایا جس نے نبی کا ماتھا چوما، جس نے نبی کی آنکھیں چومی، جس نے نبی کے ہاتھ چومے، جس نے نبی کے کندھے چومے، آگ تو آگ رہی، اس پر جہنم کا دھواں بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے تشریف لے گئے۔ جمعے کا دن آیا، ہفتے کا دن آیا، اتوار کا دن آیا، پھر کسی نماز میں حاضری نہیں ہوئی، سوموار کا دن آیا، ربیع الاول کی 12 تاریخ، فجر کی نماز حضرت ابوبکر صدیق آپ نے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا امت کو دیکھنے کے لیے کہ میری امت ایک امام دے پیچھے کھڑوتی ہے کہ نہیں، جمع ہے کہ نہیں ابوبکر صدیق۔ صحابہ کہتے ہیں پردہ ہٹانے کی دیر تھی، انج لگا کہ چوتھی چند کی روشنی آ۔ اب صحابہ نے سمجھا نبی پاک آ رہے ہیں نماز میں۔ بعض صحابہ کرام نماز میں ہی خوش ہو گئے، مسکرانے لگے جیسے دل ہنستا ہے نبی پاک آ رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے پردہ جماعت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے تھے، وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ 5 منٹ ہو گئے، بس کر دیجیے، نہیں پانچ منٹ اور ڈالیں۔ صحابہ کرام آئے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج نکلنے بعد کہا میرے حسن حسین کو لاؤ، حسن حسین کو لایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ماتھا چوما، نبی پاک نے دونوں کی ناخوں کو چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سونگھا، زور سے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ چمن تے سونگن اچ کی فرق ہے؟ فرمایا چمنا ہو رہے سونگنا ہو رہے، میں ان کو سونگتا ہوں تو جنت کی خوشبو ملتی ہے، جنت کی خوشبو مل رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ازواج مطہرات کو جمع کیا، حضرت فاطمہ کو بولا، زور سے حضرت فاطمہ تشریف لائیں۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے حدیث کہ نبی پاک نے کان کے اندر کو بات کہی، حضرت عائشہ رونے لگی، حضرت فاطمہ رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے کہا کان ادھر کر، پھر کان آگے کیا تو بات کی تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ جب یہ مجلس اٹھی تو لیکن حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے پوچھا حضرت فاطمہ سے فاطمہ یہ ہنسنے رونے کا سبب سمجھ نہیں آیا، تو روئی کیوں، تو ہنسی کیوں؟ تو فرمایا میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا، اما آج آپ کو بتاتی ہوں، نبی پاک نے میرے کان میں کہا کہ میرا اس دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس لیے میں رونے لگی۔ پھر حضور نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ میرے جتنے گھر والے ہیں سب سے پہلے مجھے جنت میں ملے گی، میں ہنسنے لگی۔ چنانچہ حضور کے وصال میں فوراً بعد سے مہینے تک حضرت فاطمہ بھی دنیا سے وصال ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے میں تشریف فرما تھے،
حالت یہ تھی کہ میرے سینے کے ساتھ حضور کا سر مبارک تھا، پانی کا پیالہ ساتھ بھرا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں پانی میں بھر کے اپنے چہرے پہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت سکرات، ہر موت کے لیے سکرات ہے، مجھ پر بھی موت کی سکرات ہے۔ اتنے میں فرماتی ہے میرا بھائی آیا عبد الرحمان، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی نرم نرم، حضور نے جب دیکھا تو زندگی کی جو ساتھی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے گھر والے کو کیا چاہیے، عرض کیا کا مسواک چاہیے، ارشاد فرمایا مسواک چاہیے، لیکن سخت تھی، حضور چبا نہ سکے، میں نے اپنے دانتوں میں اس مسواک کو چبایا، نرم کی تو حضور نے میرے دانتوں کو چبائی ہوئی میری تھوک لگی ہوئی مسواک کو اپنے منہ میں لگایا اور مسواک کرا۔ اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ مسواک کی عادت ڈال لے اللہ پاک اس کو ایمان کی موت نصیب کرے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل حضرت اسرائیل کو ساتھ لے کے حضرت جبرائیل دروازے پہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں اسرائیل کو ساتھ سمجھ گئے، کیا فرمایا جبرائیل تیار تو ہوں لیکن پہلے میرے اللہ کے پاس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھو میری موت کے بعد میری امت پر میرا نبی موت کے وقت کی اپنی سنت کو کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے موت کے بعد میری امت کا۔ جبریل گئے، لحظہ گزرا، جبریل آ گیا، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتے ہیں والا سوف یعطیک ربک فترضی، اے میرا سونا دنیا میں اللہ نے کبھی تجھے رونے نہیں دیا، قیامت والے دن بھی امت کے معاملے میں اللہ تجھے پریشان نہیں ہونے دیا، بلکہ دنیا میں اتنا نہیں دیا اتنا قیامت کے دن تجھے دوں گا۔ میرا اللہ کہہ رہے جب تک ساری تیری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی میں اس وقت تک معاف کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا سونا قیامت والے دن جب تک تو نہیں کہے گا بس کر، اس وقت تک میں دینے میں بس نہیں کروں گا۔ اتنے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک بار سنا تھا کہ جب اللہ کے کسی نبی کا وصال یار کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک اپنے نبی کو اگلا جہان دکھا دیتا ہے۔ زور سے بول سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سنو جتنے بیٹھے ہو لوگوں کو بتا دینا میں تم سے پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ میں تمہارے لیے حوض کوثر کا بندوبست کروں، میں تمہارے لیے جنت کو تیار کراؤں، میں تمہارے اگلے جہان کو بہترین بناؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حدیث ہے او لوگوں تم تو آگے دیکھ لیتے ہو، اللہ نے مجھے شان دی ہے میں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ زور سے سبحان اللہ۔ نماز پڑھاتے میرے پاک نبی مصلی سے چلنے لگے، بہت سبحان اللہ۔ نماز میں چلنا منع ہے، دو صفوں سے زیادہ کوئی نہ چلے، تیسری صف چلا تو نماز ٹوٹ گئی، آپ پیچھے کھڑے ہیں اگلی صف میں جگہ ہے آگے آ جائیں، دو صفوں تک چلنا پڑے تو چلتے رہیے، ہاتھ باندھے باندھے آگے آ جائیں، نماز نہیں ٹوٹتی، شرط ہے کہ پہلی صف کو پورا کرو، پیچھے بعد میں کھڑے ہو۔ حضور چل جائیں، دیوار تک گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے پھر پیچھے آئے، نماز پوری کی۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دور سے ہوں نماز وجہ ٹرن پھرن کی بھی اجازت ہو گئی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے یارو نہیں میں نماز پڑھا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ جنت کے انار، جنت کے انگور، جنت کی کھجوریں، جنت کے باغات مجھے اس دیوار پہ نظر آنے لگ گئے۔ میں نے چاہا کہ انگور تمہارے لیے توڑو، تمہارے لیے انار توڑ لو، تمہارے لیے کھجوریں توڑ لو، لیکن کرو کیا جب یہاں آیا توڑنے لگا تو یقین کا تجھے نمازی کو روتے ہو۔ سبحان اللہ۔
جنگ ریٹ کو کیسے آپ بتا